हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मेरा टॉपिक है वो है लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि लिंग्विस्टिक का टॉपिक है ये। जैसे कि टॉपिक से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा है कि मैं इस टॉपिक पे आपको लेक्चर दूं, समझाऊं इसको। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन को अगर देखा जाए तो इसमें सारे का सारा लिंग्विस्टिक का सब्जेक्ट आ जाता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं लिंग्विस्टिक की, ऑलमोस्ट बहुत सारी, मतलब तकरीबन सारी के सारे ही जितने भी पॉइंट्स हैं लिंग्विस्टिक के इंपॉर्टेंट, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं इसका, हम टॉपिक देखते हैं लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक को हमने डिस्क्राइब करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है अपने। तो डिस्क्रिप्शन लिंग्विस्टिक के बारे में आपको पता है, इसकी डेफिनेशन लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ टू स्टडी ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने का साइंटिफिक जो मेथड होता है उसको कहा जाता है लिंग्विस्टिक। आप देखेंगे कि लैंग्वेज क्या है, द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, इंसानों की आपस में बातचीत करने का जो एक तरीका होता है उसको कहा जाता है लैंग्वेज। बोली जाने वाली या लिखे जाने वाली, यानी कि वो आप लिख के कन्वे करें या बोल के करें, मालूमात को, ख्यालात को, जज्बात को, अपनी राय को दूसरे तक पहुंचाने का नाम जो है वो उसको कहा जाता है लैंग्वेज। अब वो लिखी हुई जुबान भी हो सकती है, बोली भी हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है, यानी कि वो कोई भी तरीका हो सकता है। फिर अब देखते हैं कि मुख्तलिफ जो लिंग्विस्ट हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नोम चॉम्स्की क्या कहता है। नोम चॉम्स्की कहता है कि ज़ुबान के बारे में कि ये एक जेनेटिकली होती है और ये बायोलॉजिकल होती है, यानी कि ज़ुबान एक ऐसा अमल है जिसको अदा करने का तरीका इंसान दुनिया में अपने साथ लेके आता है। यानी जब इंसान दुनिया में आता है तो उसको पता होता है कि उसने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। नेक्स्ट है सैपियर्स। सैपियर्स क्या कहता है? सैपियर कहता है कि ज़ुबान एक खासियत है जिसमें हम पैदाइशी तौर पर ये खूबी लेकर नहीं पैदा होते कि पैदा होते ही हम बोलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि चाइनीज़ बच्चा है तो वो पैदा होते ही चाइनीज़ नहीं बोलना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंग्लिश है, उर्दू बच्चा है तो वो जिन फैमिलीज़ में पैदा होते हैं वो पैदा होते साथ ही वो ज़ुबान नहीं बोलते, बल्कि जब पैदा होते हैं तो वो कोई भी ज़ुबान नहीं बोलते, वो सिम्बॉलिक उनकी ज़ुबान होती है। यानी कि वो सिंबल से, इशारों से बताते हैं कि उनकी क्या ज़रूरत है, कि उनको भूख लगी है तो वो रो के बताएंगे, गुस्से का इजहार वो चीख के करेंगे। तो वो बच्चा साथ लेके आता है, बेशक वो अपने साथ ये खासियत, लेकिन वो बोलना नहीं शुरू कर देता उसी टाइम। वो सिर्फ सिंबल्स के ज़रिए अपनी जो बात है वो कन्वे करता है, इशारों के ज़रिए अपनी बात जो है वो कन्वे करता है दूसरे तक। फिर है डेविड क्रिस्टल क्या कहते हैं। डेविड क्रिस्टल कहता है कि अपनी राय के इजहार के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल करना, यानी कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, इसको कहा जाता है। ये डेविड क्रिस्टल का ख्याल था। फिर डिसासवर की बात की जाए अगर, तो उन्होंने कहा कि ज़ुबान एक ऐसा हथियार है, ऐसा अमल है जो हर फर्द मुआशरे में सीखता है। यानी कि हम मुआशरे में, सोसाइटी में जो सीखते हैं जो चीज़ें, उसमें ज़ुबान भी शामिल है। इसकी प्रैक्टिस करता है, ये सब कुछ वो सोसाइटी में सीखता है। यानी कि घर से तो चलो उसने सीखा कि बोलना क्या है, तो उसको बोलने का तरीका, कहाँ क्या चीज़ बोलनी है, किससे कैसे बात करनी है, ये चीज़ें वो सोसाइटी से सीखता है। ये डिसासवर का ख्याल था कि हम मुआशरे में जब निकलते हैं, सोसाइटी में निकलते हैं, फिर पता चलता है कि हमने किससे क्या ज़ुबान बोलनी है, क्या चीज़ बात करनी है। तो अगर हम इसको इस ट्रायंगल से समझें तो ये लैंग्वेज जो है ये एक ट्रायंगल ही है, यानी कि इसमें रिटन भी आ जाती है, फिर इसमें साउंड है, फोनीम साउंड इसमें आ जाएंगे, फोनेटिक साउंड्स आ जाएंगे इसमें, फिर इसमें सिंबल्स हैं। यानी कि 3 तरह की लैंग्वेज हम बोलते हैं, लिखी भी, सुनी जाने वाली, बोली जाने वाली और इशारों वाली ज़ुबान। अच्छा, फिर लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक नॉन इंस्टिंक्टिव कन्वेंशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसको समझते हैं कि ये क्या है कि ज़ुबान रवायती तौर पर हमें या पैदाइशी तौर पर मिली है। जैसे सब बोलते हैं वैसे ही बच्चे बोलते हैं, बच्चे कुछ अलग नहीं करेंगे, जाहिर बात है। जैसे बड़े उसको उनको सिखाएंगे, बच्चे भी वही ज़ुबान बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखते हैं कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लैंग्वेज की खुसूसियात क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें, इसकी खूबियाँ क्या है लैंग्वेज की। सबसे पहली है लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी कैसे है कि हमें नहीं पता कि ये नाम क्यों रखा गया चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये एक दरवाज़ा है, तो इसको दरवाज़ा क्यों कहा जाता है, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं है, दरवाज़ा ही क्यों है। यानी ये क्वेश्चन आना माइंड में कि इसको कुछ और क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि ये हमने शुरू से ये चीज़ सीखी है। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी, इनकी शुरू से पता है हमें कि ये पंखा है, हवा देता है,
آواز دینے والی یہ چیز ہے تو یہ پنکھا ہے. اسی طرح یہ دروازہ ہے، انٹرنس کے لیے، ایگزٹ کے لیے یہ چیز یوز ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے دروازہ. ایک ڈور ہے. پھر چیزوں کو ان کے ناموں کے درمیان کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے، چیزوں کا اور ناموں کا کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے. جیسے آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہو اپنی ڈیلی کی روٹین کی، کچھ بھی یوز کرنے. یہ کاپی ہے لکھنے کے لیے، آپ نوٹ بک کہیں تو نوٹ بک یعنی کہ نوٹ کرنے والی ایک کتاب ہے، لکھنے والی کتاب ہے، یعنی کہ چیزوں کا اس کے نام کے ساتھ اس کا لنک ہے. پھر لینگویج سوشل کیسے ہے؟ لینگویج سے ہی ایک سوسائٹی بنتی ہے کمیونیکیشن کے لیے. ہم بات چیت کے لیے جب ایک گروپ سے بات کرتے ہیں، ایک سوسائٹی میں جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک سوشل بن جاتی ہے لینگویج. سوشل لینگویج ہماری اور ہوتی ہے، آربیٹریری لینگویج اور ہے، سوشل لینگویج ہماری اور ہے. ہم سوسائٹی میں کس طریقے کی ہم نے موو کرنا ہے، کس طریقے کی زبان ہم نے بولنی ہے، وہ اور چیز ہے. پھر آ جاتا ہے لینگویج سمبولک کیسے ہے. سمبولک لینگویج کیسے ہے؟ ساؤنڈ سمبولک اور ریٹن سمبولک، یعنی کہ کچھ ہم چیزوں کو ان کی آوازوں سے پہچانتے ہیں. جیسے کوے کی آواز ہے یا کوئی چیز ٹوٹتی ہے، چھن چھن کی آواز آتی ہے. اسی طرح ڈفرینٹ قسم کی مطلب آوازوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی یہ آواز ہے. ڈور بیل کی آواز آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ڈور بیل کی آواز ہے، یعنی کہ ساؤنڈ سے ہم نے سمجھ لیا کہ ڈور بیل. فون کی رنگ ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فون کی رنگ ہے. میسج ٹون ہے تو یہ میسج کی ٹون ہے، یعنی کہ ساؤنڈ سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس چیز کا اشارہ ہے. اسی طرح ریٹن سمبل ہے تو لکھی ہوئی چیزوں میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. جیسے یہ کاما ہے، فل سٹاپ ہے. اسی طرح مطلب لکھی ہوئی چیزوں سے ہمیں پتہ چلنا ہے کہ کیا چیز، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیسی لینگویج ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا لینگویج ویریشن. لینگویج ویریشن یعنی کہ زبان میں تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں، زبان میں تبدیلی کیسے آتی ہے. تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایج، یعنی کہ ایج گروپس ڈفرینٹ قسم کے جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آتی ہے. بڑوں کی لینگویج اور ہوتی ہے، بچوں کی اور ہوتی ہے، جوانوں کی اور ہوتی ہے. ہر ایج گروپ کی الگ سے لینگویج ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. یہ تبدیلی، یہ فرق. پھر ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے گروپ، یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کے گروپس کی ڈفرینٹ لینگویج ہوتی ہے. معاشرے میں، سوسائٹی میں کئی طرح کے گروپس ہوتے ہیں، ہر گروپ کی الگ سے لینگویج ہوتی ہے. پھر سچویشن ہے، ڈفرینٹ سچویشن میں ہم ڈفرینٹ قسم کی زبان، خوشی کے اظہار کرنے کے لیے ہماری ڈفرینٹ قسم کی زبان ہوتی ہے، غم کا اظہار کرنے کے لیے ہماری زبان الگ ہوگی. پھر اسی طرح غصے کا اظہار کرنے کے لیے ہماری الگ ہوگی، یعنی کہ ہر سچویشن میں ہماری زبان بھی الگ ہوگی. پھر ریجن آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا علاقہ، ہر علاقے کی الگ زبان ہوتی ہے. لاہور کی الگ ہے، یعنی کہ پنجاب کی الگ ہے، سندھ کی الگ ہے، مختلف ممالک کی الگ، ہر علاقے کی ایک الگ زبان ہے. یہ تبدیلی ہوگی. پھر ایجوکیشن یعنی کہ ایک پڑھے لکھے کی زبان اور ایک ان پڑھ کی زبان ڈفرینٹ ہوگی. پھر فارمل اور انفارمل قسم کی لینگویج جو ہوتی ہے، آفیسز میں ہم اور لینگویجز یوز کرتے ہیں اور گھروں میں ہم اور قسم کی ہماری زبان ہوتی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. یہ آ جاتی ہیں ہماری لینگویج ویریشنز میں. نیکسٹ اب ہمارا ہے پوائنٹ کہ اسٹرکچر ڈفرینس ہے. اسٹرکچر ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو اپنے اگر میرا وہ لیکچر سنا ہو لینگ اور پیرول کے بارے میں، تو پیرول جو تھا وہ لینگویج کے اسٹرکچر کو بتاتا ہے، یعنی کہ زبان بنتی کیسے ہے، زبان کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. اگر یعنی کہ جیسا کہ دیکھا جائے کہ اگر ہم اردو بولتے ہیں تو اردو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں انگلش کے لفظ کتنے یوز ہوئے ہیں، اس میں پنجابی کے لفظ کتنے استعمال کیے ہیں ہم نے، یعنی کہ ایک جو ہم بول رہے ہیں زبان وہ کس طریقے سے بنی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں اس میں ہم نے ایڈ کی، یہ اسٹرکچر ہے اس کا. تو اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے فنکشنل گرامر. فنکشنل گرامر میں ہم نے کیا چیزیں دیکھنی ہے، اس میں الفابیٹ سب سے پہلے آ جائیں گے. یعنی کہ فنکشنل گرامر نیم سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے جب کوئی زبان بولنی ہے تو ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ گرامر کیا ہے. اس کی گرامر کیا ہوتی ہے؟ آل دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف لینگویج. ایک زبان بولنے کے لیے جو بھی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اس کو لینگویج کہا جاتا ہے. اب سب سے پہلے اس میں الفابیٹس ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو الفابیٹ یوز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد آ جائے گا ورڈز، یعنی کہ لفظ کیسے بنتا ہے، ان الفابیٹس کو جوڑ کے وہ صحیح بن رہا ہے یا نہیں. پھر ہم نے الفاظ کو جوڑ کے نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ سینٹینس کیسے بنتا ہے ہمارا، وہ بھی دیکھنا ہے. پھر ہم نے کائنڈز آف سینٹینسز دیکھنی ہے، اس میں کہ کس قسم کے سینٹینسز ہم ایک زبان بولتے ہوئے اس کو استعمال کر رہے ہیں. پھر آ جائے گا کوہیرنس اینڈ کوہیژن، یعنی کہ جو بھی آپ جملہ بول رہے ہیں، جو بھی آپ لفظ بول رہے ہیں، اس کا آپ کے جملے کے ساتھ کتنا، اس کا لفظ کے ساتھ کتنا اس کا مطلب جڑ رہا ہے، یا اس کا سینٹینس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے. پھر آ جائے گا ہمارے پاس ڈسکورس انالیسس. یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ایک قسم کا الگ سے ایک سبجیکٹ بن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے لنگوسٹک ڈسکرپشن میں.
اس حساب سے تو میں اس حساب سے آپ کو بتاؤں گی کہ ڈسکورس انالیسس کیا ہوتا ہے. اس میں ریٹن بھی آ جاتا ہے انالیسس، اس میں کمپلیکس ریٹن بھی آتا ہے اور اسپوکن بھی آتا ہے. ریٹن اور اسپوکن کیسے؟ ریٹن جو ہوتا ہے وہ کمپلیکس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کنفیوز کرتا ہے، اس میں سینٹینسز لانگ ہوتے ہیں. پھر جو اسپوکن ہے وہ لیس کمپلیکس ہوتا ہے، لو کنفیوزنگ ہوتا ہے، اور سینٹینسز بھی اس میں شارٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریٹن میں کیا ہوتا ہے، اس میں ناؤنز جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، جبکہ اسپوکن میں ہم وربز زیادہ یوز کرتے ہیں. پھر ڈسکورس کیا ہوتا ہے؟ ڈسکورس انالیسس کیا ہوتا ہے کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے. کوئی لفظ لکھا ہوا ہے، کوئی اشارہ ہے، کوئی تصویر آپ دیکھتے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی ہر چیز میں مطلب بیونڈ دا سینٹینس آپ جو فکرہ بول رہے ہو اس کے پیچھے مطلب کہ آپ نے مطلب آپ کچھ بھی بول رہے ہو. فار انسٹنس کہ میں نے اگر ڈسکورس انالیسس کرنا ہے آپ کی زبان کا، تو میں دیکھوں گی کہ آپ جو بول رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے آپ کا بولنے کا، کون سے ایسے مقصد تھا آپ کا، کون سے ایسے واقعات اور حالات تو واقعات ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بولنا پڑ گیا. اسی طرح ہم دیکھیں گے جیسے ٹریفک کا سگنل ہوتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا اس کا بھی ڈسکورس انالیسس ہو سکتا ہے. یعنی جیسے آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہو، ٹریفک کی لائٹ ہے، حالانکہ وہ موویبل یعنی کہ آپ وہ جاندار چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھ کے آپ یہ اس کا ڈسکورس کریں گے کہ ریڈ لائٹ ہے تو ہم نے رک جانا ہے، گرین لائٹ ہے تو ہم نے چلنا ہے. تو اسی طرح ایک کلاک ہے، اس کے اوپر آپ اگر مطلب الارم ہے تو الارم کلاک ہے تو آپ اس سے بھی اندازہ لگاؤ کہ الارم بجائے تو اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، کیوں بجا ہے. تو یہ اس کا کچھ بھی مطلب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ڈسکورس. تو ڈسکورس انالیسس جب کیا جاتا ہے تو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، لنگوسٹک ڈسکرپشن تھی ہم نے کی ہے. اس میں ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں دو چیزیں اور بھی آ جائیں گی، سیمانٹک اور سنٹیگمیٹک. پھر یعنی کہ اس میں کنوٹیٹیو میننگز بھی آ جائیں گے، ڈینوٹیٹیو بھی. یعنی کہ کنوٹیٹیو میننگز کون سے ہوتے ہیں؟ جو کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد فوراً آپ کے مائنڈ میں وہ اس کا مطلب آپ کے مائنڈ میں بن جاتا ہے. جیسے ایک کپ میں چائے پڑی ہے تو آپ نے جب دیکھنا ہے اس کو تو آپ کے مائنڈ میں فوراً آ جائے گا کہ یہ چائے ہے، یہ کپ ہے. اسی طرح ڈینوٹیٹیو میننگز وہ ہوتے ہیں جو ڈکشنری میننگز ہوتے ہیں. جب بھی کسی جیسے میں نے لنگوسٹک کا میننگ دیکھنے کے لیے آپ ڈکشنری سے کنسلٹ کرتے ہو کہ لنگوسٹک کیا ہوتی ہے تو وہ ہو جائے گا اس کا ڈینوٹیٹیو میننگ. اگر ہم ویسے دیکھیں لنگوسٹک کیا ہے تو یعنی کہ یہ زبان، اس کا مطلب یہ ہوگا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، لنگوسٹک ڈسکرپشن. ہوپ فلی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور جو بھی اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے. بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ نیکسٹ ویڈیو کب اپلوڈ ہوگی. تو میں ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کرتی ہوں، لنگوسٹک کے ٹاپک پہ، پروز پہ، اس کے علاوہ ناول پہ، مطلب ہر ٹاپک پہ، لٹریچر سے ریلیٹڈ ہر ٹاپک پہ میں ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں. تو کائنڈلی آپ چینل پہ سبسکرپشن کا بٹن جو ہے اس کو پریس کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں ڈیلی کی ویڈیوز کی. تھینک یو سو مچ.